रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टीपी इन्फो। हमने लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है फार्मेसी लॉ के बारे में, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। आज इसका लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अगर पिछले लेक्चर आप सुनना चाहते हैं तो आप जो है मेरी जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिया गया है वहाँ से जाकर पिछले लेक्चर सुन सकते हैं। तो बहरहाल आज हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसके जो है आप कह सकते हैं थ्योरी में आपका क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में। तो ये लेक्चर सीरीज जो है फार्मेसी टेक्नीशियंस के बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए होती है अकॉर्डिंग टू पंजाब फार्मेसी काउंसिल के सिलेबस के मुताबिक। तो विदाउट टाइम वेस्ट आज हम आपको मैं बताऊं कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हैज़र्ड्स, हैज़र्ड्स क्या होता है, व्हाट इज़ रिस्क, रिस्क के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स, हैज़र्ड्स का मतलब खतरात होते हैं और इसकी किस्में क्या है ये पढ़ेंगे। रिस्क मैनेजमेंट प्लान आखिर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक होगा, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको आपको शुरू में ही आपको बता देते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ताकि आपको ओवरऑल तमाम टॉपिक का आइडिया हो जाए एक ही क्लास में, यानी एक ही स्लाइड में। तो आपको बताता चलूँ कि आज हम पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो हम पढ़ेंगे कि रिस्क क्या होता है और हैज़र्ड्स क्या होता है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स, उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट प्लान, ये 4 चीज़ें आज डिस्कस की जाएंगी। तो फर्दर एक एक चीज़ को हम जो है डिस्कस करते हैं ताकि आपको इस चीज़ को आसानी के साथ हर स्टेप को, हर चीज़ को समझ सकें। जो रिस्क, जो भी बिज़नेस होता है उसके अंदर जिस किस्म के मसाइल आते हैं तो उन मसाइल को आप आसानी से समझ सकें। तो बहरहाल ये ज़रा लॉ से हटकर है तो इसको आप अपने वर्डों में भी बयान कर सकते हैं जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है। पिक्चर नज़र आ रही है, ये एक यानी कोई चीज़ की अलामत है कि यहाँ पर कोई ख़तरा है, लेकिन ये पता नहीं कि ख़तरा वाकई है या सिर्फ ये ऐसे ही फर्जी कार्रवाई है। तो बहरहाल इसमें हमें जो है कोई ख़तरे की जस्ट निशानदेही की जाती है, लेकिन इसमें अभी तक वो ख़तरा अपेयर नहीं हुआ होता। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे व्हाट इज़ हैज़र्ड्स। हैज़र्ड्स का मतलब होता है कि ख़तरा, मतलब कि कोई रिस्की चीज़ जिससे हमें जो है खतरा हो भी सकता है और नहीं भी होता। अभी तक जो है हम इसमें श्योर नहीं होते। जो हैज़र्ड्स होता है, हैज़र्ड्स जस्ट जो है आप कह सकते हैं कि एक डेंजरस चीज़ होती है लेकिन उसका वकूअ पज़ीर होना अभी साबित नहीं होता। ठीक है, तो ये हैज़र्ड्स के बारे में आपको पता चल गया कि हैज़र्ड्स किसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हैज़र्ड्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं फॉर्मली, एनीथिंग or any condition which has the potential to cause injury or harm to health। कोई भी चीज़ जो कि कोई भी चीज़ या कोई भी सूरत हाल जो कि पोटेंशियल टू कॉज इंजरी, जो इंजरी या नुकसान पहुंचाने का बहुत ज़्यादा यानी पोटेंशियल यानी बहुत ज़रूरी होती है नुकसान पहुंचाने के लिए, उसका वकूअ पज़ीर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको हम हैज़र्ड्स कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो इंजरी या नुकसान पहुंचा सकती है सेहत को, वो क्या है, हैज़र्ड्स है। ठीक है, तो हैज़र्ड्स में अब आपको अभी तक नुकसान नहीं हुआ होता, जस्ट आप जो है एम्बिगुअस होते हैं, यानी आप अभाम का शिकार होते हैं कि आपको नुकसान हो रहा है या होने जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रूव नहीं हुआ होता कोई भी रिस्क। तो हैज़र्ड्स की और किस्में हैं, आप कह सकते हैं टाइप, नॉइस और एयरबोर्न कमिटमेंट। ठीक है ना, हवा की यानी हवा के अंदर जो मिलावटें होती हैं वो, मूविंग व्हीकल, चलती हुई गाड़ियों का शोर जो होता है वो, मैनुअल हैंडलिंग, और स्पिल्स का आप कह सकते हैं कि टेबलेट्स वगैरह, नेकेड फ्लेम्स यानी एक आग का शोला जो होता है वो। तो ये भी हैज़र्ड्स की किस्में हैं जिससे हम हमारी सेहत को नुकसान लायक हो सकते हैं। ठीक है ना। अब है हैज़र्ड से अगला स्टेप है रिस्क का। रिस्क के अंदर जो है हम कह सकते हैं कि तकरीबन नुकसान हो चुका होता है। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द लाइकलीहुड दैट एक्सपोजर टू अ हैज़र्ड विल रिजल्ट इन इंजरी, यानी जो भी हमें लाइकलीहुड, जो हमें नुकसान का खर्चा होता है
وہ ظاہر ہو چکا ہوتا ہے، جس کے نقصان کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، انجری، یعنی ہمیں انجری ہو جاتی ہے، زخمی ہو سکتے ہیں، یا ڈیسیز کوئی بیماری ہو سکتی ہے، یعنی ادر لاس اکرنگ، کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے ہماری صحت کو. ٹھیک ہے. تو یہ اب دیکھیں یہ تصویر بتا رہی ہے کہ رسک، ایک بندہ جو ظاہر ہو گیا ہے یہ رسک کو ظاہر کر رہا ہے، کہ پچھلی تصویر میں آپ کو ہیزرز میں یہ ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن رسک میں آپ کو جو ہے وہ رسک ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ یہاں پر کوئی خطرہ موجود ہو گیا، بلکہ آپ کو انجری، ڈسیز یا کوئی یعنی ادر لاس ہو گیا آپ کی صحت کو. ٹھیک ہے. یہ رسک کی مثال ہے. تو رسک کی اس کے علاوہ جو ہے رسک کے ساتھ ہی رسک کا تعلق جو ہے ہیزرڈ کے ساتھ ہے. تو ہیزرڈس جو ہے خطرے کی علامت ہوتی ہے، خطرناک چیزیں کوئی. تو ہیزرڈس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. اس میں ہے فزیکل ہیزرڈس، کیمیکل ہیزرڈس، میکینیکل ہیزرڈس، بایولوجیکل ہیزرڈس، ریڈیشن ہیزرڈس، سائیکولوجیکل ہیزرڈ. ٹھیک ہے نا. فزیکلی جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی جسمانی طور پر. کیمیکل جو ہے کسی کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. میکینیکل جو ہے کوئی غلط مینول ہینڈلنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان کے کسی چیز کو غلط طریقے سے ٹیکنیک نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہوتے ہیں. اور بیولوجیکل جو ہے کوئی یعنی جیسے کہ لائف تھریٹس کے جو چیزیں ہوتی ہیں کہ زندگی کی کم نمک ہوتی ہے، وہ بیولوجیکل رسک ہوتے ہیں زندگی کے متعلق جو ہوتے ہیں. ریڈیشن جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیشن شعاؤں کے جو خطرات ہوتے ہیں. پھر سائیکولوجیکل جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائیکولوجیکل پیشنٹ جو ہوتے ہیں جس کو اپنی کنڈیشنز کو ایک ہی کنڈیشن ہر ٹائم لگتی رہتی ہے، تو وہ سائیکولوجیکل ہیزرڈس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوگی ہیزرڈس کی ٹائپس. تو بہرحال اس کو آپ اپنے لفظوں میں بھی بیان کر سکتے ہیں. آپ کو اس میرے لیکچر سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ رسک اور ہیزرڈس کیا ہوتے ہیں اور اس کی قسمیں کیا ہوتی ہیں. سیکنڈ لاسٹ ہے آج کا ہمارے ٹاپک میں رسک مینجمنٹ پلان. رسک مینجمنٹ پلان بھی ہمارے ٹاپک میں شامل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسک مینجمنٹ انوالوز این اسیسمنٹ آف دی رسک آف فارمیسی فیسز، یعنی جو فارمیسی ہے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کی جو فارمیسی آپ نے کھولی ہوئی ہے تو اس کے اوپر کون کون سے جو رسک مینجمنٹ شامل ہوتی ہیں اس کے اندر، اس کو اسیس کرنا، اس کا تجزیہ کرنا. اسیسمنٹ آف رسک، رسک کا تجزیہ کرنا کہ آپ کو رسک کیسے ہوا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کو حل کیسے کر سکتے ہیں. تو اس تمام پروسیس کو ہم کہہ سکتے ہیں رسک مینجمنٹ پلان. ٹھیک ہے نا. فالوڈ بائی این ڈیولپمنٹ آف ویز ٹو ایلیمینیٹ اٹ، یعنی رسک مینجمنٹ پلان میں شامل ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ آف ویز، یعنی کچھ ایسے طریقے کار اڈاپٹ کرنا جس سے آپ رسک کو ختم کر سکتے ہیں. رسک کو ختم کرنے کے جو ایلیمینیٹ کرنے کے جو سٹیپس ہوتے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں رسک مینجمنٹ پلانس. ٹھیک ہے. اور کنٹرول یا اس کو رسک کو کنٹرول کرنا بھی رسک مینجمنٹ پلان میں آتا ہے. دوز رسک ٹو پریونٹ دی اسٹیپ بیک آف ہیپننگ، ایسے رسک جو آپ کو ہو سکتے ہیں دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں، تو ان رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے جو ہم پلان بناتے ہیں، جو منصوبہ بندی بناتے ہیں، وہ ہمارا کس میں آ جاتا ہے، رسک مینجمنٹ پلان میں آتا ہے. ٹھیک ہے. رسک مینجمنٹ پلان کے اندر وہ چیزیں شامل ہیں فالوئنگ اسٹیپس اور انوالو ان رسک مینجمنٹ پلان. رسک مینجمنٹ پلان میں یہ اسٹیپ شامل ہیں. تو ان اسٹیپس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس، یہ دیکھیں آپ کو اسٹیپس بتانے سے پہلے یہ تصویر نوٹ کریں کہ یہاں پر تصویر میں آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی خطرہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک خطرہ ہے، لیکن اس شخص نے اپنے آپ کو اس طرح مینیج کیا ہوا ہے کہ وہ خطرہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی وہ اگر وہ پورا گھوم کے بھی آئے تو وہ اس کا جو ہے نقصان، جس کا جو منہ ہے یہ والا رسک، وہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. وہ اس طرح اس کو مینیج کیا ہوا ہے. یعنی یہ ساری تھیوری، یہ پکچر بتا رہی ہے کہ یہ رسک مینجمنٹ پلان کا اس طرح کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس شخص نے کس طرح رسک مینیج کیا ہوا ہے. رسک ہوا بھی صحیح، لیکن وہ پھر بھی سروائیو کر رہا ہے. اسی طرح آپ کو رسک مینجمنٹ پلان کے جو سٹیپس ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ رسک کا انالیسس کرنا، یعنی اس کا جائزہ لینا، اسیسمنٹ کرنا، رسک ایویلویشن، اور اس کو ایویلویٹ کرنا کہ وہ کس حد تک ہے، کس لیول تک ہے، اور اس کا ایکسیپٹنس، رسک کو قبول کرنا کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ رسک ہے، رسک کی موجودگی کو قبول کریں گے تو ہی اس کی آپ جو ہے اس کو بچنے کے سوچیں گے. ٹھیک ہے. تو رسک کنٹرول کرنا یہ سٹیپ ہے.
اور آن گوئنگ ایویلویشنس اس کے ایویلویٹ کرنے کے رسک کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ کیسے ختم کر سکتے ہیں، اور رسک کمیونیکیشن رسک کے ساتھ بات چیت کرنا کہ آپ رسک سے یہ رسک ہے اور یہ بندہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ آپ مجھے نقصان نہ پہنچائیں. تو بہرحال یہ تو ایک مثال ہے، لیکن رسک کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے رسک کہ جو آپ اپنا ایک سٹیپ لیں، آپ دیکھیں کہ رسک اس سے کم ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس کو ہم کہتے ہیں رسک کمیونیکیشن. تو اس کے بعد ہم سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز رسک مینجمنٹ پلان کو دیکھتے ہیں کہ رسک انالیسس یا رسک اسیسمنٹ کیا ہوتا ہے. کہ ان دس اسٹیپ وی آئیڈینٹیفائی دی سسٹمز ہیزرڈس اینڈ پاسبل ہارم. اس سٹیپ میں ہم کیونکہ اسیس کر رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں، تو ہم جسٹ سسٹم کو دیکھیں گے، ہیزرڈس خطرات کو دیکھیں گے، اور پاسبل ہارم جو ممکنہ نقصانات ہوتے ہیں اس کو دیکھیں گے اس سٹیپ میں، پہلے سٹیپ میں. جو دوسرا سٹیپ ہے رسک ایویلویشن کا، اس کے اندر کیا کہتے ہیں، آفٹر رسک انالیسس وی اسٹیمیٹ جسٹیفائی اینڈ ڈاکومنٹ رسک لیول ای.جی. مثال کے طور پر پروبیبلٹی سیویرٹی. یعنی ہم جو ہے ایویلویٹ کرتے ہیں کہ رسک انالیسس درجہ ہم نے کر لیا کہ یہ خطرات ہو سکتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ کس حد تک اس کی سیویرٹی، نقصان کی شدت کیا ہوگی، پروبیبلٹی کیا ہوگی. تو اس کی شدت کو جاننا اس کو رسک ایویلویشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح رسک ایکسیپٹنس، تیسرا اسٹیپ رسک ایکسیپٹنس کا ہے. ان دس اسٹیپ وی کمپیئر رسک ود دی ایکسیپٹنس کرائٹیریا اینڈ فائنلائز دی ایکسیپٹنس اور ریجیکشن اور دی رسک. یعنی اس اسٹیپ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ رسک کو کمپیئر کرتے ہیں ہمارے جو ہے لیول آف ایکسیپٹنس کے ساتھ، کہ ہم جو ہے کس طرح جو ہے رسک کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں، رسک ہے کیا. ہمیں جو ہے اپنا ایکسیپٹنس لیول جو ہے اس رسک کے مطابق رکھنا چاہیے اور فائنلائز کرنا چاہیے رسک کو. رسک کو آخر کار ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے. تو رسک ایکسیپٹنس کے اسٹیپ میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. رسک ایکسیپٹنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسک کو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا ریجیکٹ کر رہے ہیں. دو پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایکسیپٹنس یا ریجیکشن دونوں جو ہے رسک ایکسیپٹنس کے اسٹیپ میں آ جاتے ہیں. فرض کرو آپ نے رسک ایکسیپٹ کر لیا، تب فورتھ اسٹیپ آپ دیکھیں گے رسک مینجمنٹ پلان میں رسک کنٹرول کرنا. رسک کنٹرول یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں ان دس اسٹیپ آف رسک وی اسٹیمیٹ دی کاسٹ ٹو کنٹرول دی رسک، ڈیفائن اینڈ ٹیک سیوٹیبل ایکشن. اگر ہم نے رسک کو ایکسیپٹ کر لیا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ختم کرنے کی، جو کنٹرول کرنے کی کاسٹ ہے وہ کیا ہے. اسٹیمیٹ دی کاسٹ آف دی رسک، ڈیفائن جو ہم نے رسک جو ہم نے ڈیفائن کیا اس کی کاسٹ کیا ہے، اور ٹیک سیوٹیبل ایکشن اسی کے مطابق یعنی کہ مناسب اقدامات اٹھاتے ہیں اس رسک کو کنٹرول کرنے کے بارے میں. ٹھیک ہے. کہ ہم اس کی کس طرح اس رسک کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو ہمارے بزنس میں آیا ہے یا روٹین لائف میں جو رسک آ جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم کنٹرول کرنے کے کوئی نہ کوئی اسٹیپ لیتے ہیں. سیوٹیبل اسٹیپ لے کے اس کو کاسٹ بھی اس کی دیکھتے ہیں کہ اس کے ہمیں کیا نقصانات ہو سکتا ہے یا اس سے ہم کتنی ہماری جو ہے ڈاؤن ہو سکتا ہے ہمارا بزنس. ٹھیک ہے. رسک کنٹرول کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے رسک مینجمنٹ پلان میں آن گوئنگ ایویلویشن. آن گوئنگ ایویلویشن کو ہم فارملی اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ان دس امپورٹنٹ اسٹیپ ٹو کنٹرول دی اپ کمنگ رسک. یعنی یہ ایک بہت اہم اسٹیپ ہے کہ اس میں ہم آنے والے رسک کو کنٹرول کرنے کے اقدامات اٹھاتے ہیں اس آن گوئنگ ایویلویشن میں. وی کنٹینیوسلی مانیٹر دی نیو ہارم. یعنی ہم مسلسل جو ہے جو آنے والے جو نئے خطرات ہوتے ہیں اس کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں، اس کو جج کرتے رہتے ہیں کہ وہ اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو رسک لیول ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ رسک کا لیول کیا ہے. اپ ڈیٹ پلان اینڈ ایکشن اکارڈنگلی. یعنی آن گوئنگ ایویلویشن میں ہم جو ہے آنے والے جو خطرات ہوتے ہیں اس سے نبٹتے ہیں کہ اس کا کت حد تک وہ خطرات ہو سکتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کا پلان بناتے ہیں اور اس کے مطابق سٹیپ لیتے ہیں. یہ کس میں ہوتا ہے؟ آن گوئنگ ایویلویشن میں سٹیپ 5 آپ کہہ سکتے ہیں. تو لاسٹ سٹیپ ہے آپ کا رسک پلان میں رسک کمیونیکیشنز. اس کمیونیکیشن کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ایک تصویر نظر آ رہی ہے کہ آپ کو رسک کمیونیکیشن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ رسک کو دیکھ رہا ہے اور اس کو جج کر رہا ہے کہ اس کو کس طرح میں کر سکتا ہوں، اور رسک بھی اپنے لیول کا بتا رہا ہے کہ میں کس لیول کا رسک ہوں. یہ تمام چیزیں رسک کمیونیکیشن میں آتی ہیں. تو رسک کمیونیکیشن کو ہم فارملی اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں: اٹ از ناٹ انف ٹو لرن اباؤٹ دی رسک اینڈ کنٹرول دیم. یعنی یہ جو ہے ضروری نہیں ہوتا ہے
کہ ہم جو ہے رسک کے بارے میں کافی طور پر سیکھ جائیں اور اسے کنٹرول کریں، بلکہ one must communicate that information to healthcare professional and patients. یعنی ہمارا جو ہیلتھ کیئر کے مطابق اگر پوائنٹ آف ویو سے سوچیں کہ ہر شخص کو جو ہے جس کو خطرات لاحق ہوا ہے کہ وہ اس کو خود کنٹرول کرنے کی بجائے ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو ہوتے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر یا فارماسسٹ جو ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے اس کو بات چیت کرے، اس کو دیکھے کہ اس کی صحت کو کیا خطرات لاحق ہیں، اور اس سے بات چیت کر کے کمیونیکیٹ کر کے جو ہے اپنا ہیلتھ کا جو بیسیکلی یہاں پر ہم ہیلتھ رسک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو ہیلتھ رسک کا لیول جان سکتا ہے کس طرح کمیونیکیشن کر سے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے اور پیشنٹ سے. ٹھیک ہے نا. If the communication is successful، اگر بات چیت سے کوئی حل نکلتا ہے، people will become aware of the risk، تو لوگوں کو اس کے رسک کے بارے میں پتہ چل جائے گا. یعنی ہم جو ہے لوگ ہیں، کمیونیکیٹ کرنے سے ہمیں رسک کا پتہ چل جائے گا کہ رسک یہ ہے. اینڈ موڈیفائی دیئر بیہیویئر ٹو اوائڈ دی سیفٹی ہیزرڈس، تو ہم جو ہے خطرات کو سے محفوظ رہنے کے لیے اپنا لائف کو پیٹرن کو بدل سکتے ہیں. موڈیفائی بیہیویئر کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے طور طریقے ہمارے بدل سکتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے ہمیں ہیزرڈس آیا ہے، خطرات پیش ہیں، تو اس کو بدل کے ہم خطرات سے بھی بچ سکتے ہیں. اوائڈ سیفٹی ہیزرڈس یعنی محفوظ طریقے سے ہم خطرات سے بچ سکتے ہیں. وداؤٹ سچ کمیونیکیشن دیر از نو ہوپ دیٹ پیشنٹ ول چینج دیئر بیہیویئر. وداؤٹ سچ کمیونیکیشن، ایسی یعنی کمیونیکیشن سے ڈس کمیونیکیشن سے ہم کیا کرتے ہیں، نو ہوپ کوئی بھی امید نہیں رہتی، دیٹ پیشنٹ ول چینج دیئر بیہیویئر کہ وہ اپنے جو ہے بیہیویئر کو چینج کر سکے. یعنی کمیونیکیشن کر کے ہی پیشنٹ جو اپنے لائف بیہیویئر کو چینج کر سکتا ہے، ادروائز وہ چینج نہیں کر سکتا، اس کو تبدیل ہونے کی کوئی جو ہے وجہ نہیں رہتی. تو کمیونیکیشن کرنا بھی بہت ضروری ہے، یہ سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ کو لفظ بائی لفظ میں نے بک سے پڑھایا ہے کہ رسک کمیونیکیشنز کے بارے میں، آن گوئنگ ایویلیویشنز کے بارے میں، رسک کنٹرول کے بارے میں، اس سے پہلے جو ہے رسک انالیسز اسیسمنٹ کے بارے میں، اور رسک جو ہے ایویلیویشنز کے بارے میں، اور رسک ایویلیویشن کے بعد جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ رسک کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں جو رسک ایکسیپٹنس پڑھا تھا، سوری رسک ایکسیپٹنس سے پہلے آ گیا رسک کنٹرول، رسک ایکسیپٹنس کے بعد ہے رسک کنٹرول، آن گوئنگ ایویلیویشن. یہ 6 سٹیپ جو ہے آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے آپ نے اپنی مرضی سے لکھ لینا ہے. تو یہ اس لیکچر سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ان سٹیپ کے اندر ہے کیا، اور اس کو ہم کس طرح اپنے لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو بیان کرنے کی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، جیسا آپ نے اپنے ذہن کو ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے طور پر رکھنا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے لائف کو آنے والے خطرات ہوتے ہیں اس سے ہم کیسے نپٹ سکتے ہیں، اس کے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے بیان کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. دس از اینڈ آف مائی سلائڈ. تو لاسٹ میں آپ کا کوشچن ہے، کوشچن یہ ہے کہ لائکلی ہوڈ دیٹ ایکسپوجر ٹو ہیزرڈس ول ریزلٹ ان، یعنی جو لائکلی ہوڈ ہوتی ہے، لائکلی ہوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ امکان جو ہوتا ہے خطرات کو ظاہر کرنے کا، اس کے نتیجے میں کیا ہمیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. انجری ہو سکتی ہے، آپشن 1 ہے. انجری کے بعد آپشن 2 ڈیسیز یا کوئی اور لاس ہو سکتا ہے، آپشن سی ہے. آپشن ڈی ہے اینی آف دم، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہے، یہ آپ کا کویشچن آپ کے اسائنمنٹ ہے، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. Watching my video. For more update please subscribe this channel. Next topic میں ہم پڑھیں گے an introduction to manual drug law and different definition. Basically ہمارا ٹاپک جو ہے ڈرگ لا کے بارے میں ہے، درمیان میں جو ہے ایک ٹاپک جو ہے رسک مینجمنٹ کے بارے میں بھی آ گیا ہے، تو یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. تو اصل میں ہم نے ڈرگ لا کو پڑھنا ہے. تو نیکسٹ لیکچر جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے ضرور سننا ہے تاکہ آپ کو ڈرگ لا کی تیاری اچھی ہو سکے. اس کے ساتھ ہی ہم ڈفرینٹ ڈیفینیشن بھی دیکھیں گے جو ڈرگ لا کے متعلق ہیں. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.